गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के मज़ीद 1239 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के फ़ाल केसेस में कमी वाक़या हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 56 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 21,689 हो गई। कोरोना के मज़ीद 1239 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 9,41,170 हो गई। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 3.40% रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 36,368 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 1,610 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 8,77,191 हो गई। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय जासूस कुलभूषण का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उम्मीद है कि अपोजिशन मेंबरान नासमझी का सबूत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ की सिफारिशात पर अमल दरामद कर रहे हैं। उम्मीद है कि अपोजिशन मेंबरान भारत की चालों को समझेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक इकदाम किए हैं। भारत हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटना चाहता है। कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है, और मैंने उस दिन असेंबली में कहा था, हमने जो इकदाम लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इकदाम उठाए हैं। हिंदुस्तान क्या चाह रहा है? हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी पंजाब के हर जिले में बनाई गई है। तमाम जिलाई सरबराहान कमेटी के मेंबर होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एहतसाब के अमल से जो भी गुजर रहा है उसे सफाई पेश करने का मौका मिलेगा। हम शफाफ एहतसाब चाहते हैं, इंतकामी सियासत के कायल नहीं। पहली बात तो ये है कि एहतसाब का अमल है, उस एहतसाब के अमल से जो भी गुजर रहा है उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करे। उनका कहना है कि बिला वजह किसी की पगड़ी उछालने के कायल नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी से मसाइल हल होंगे, एहतसाब का अमल बेहतर होगा। मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज की तादाद को 60,000 तक महदूद किया है। हज पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उनको खौफ है कि ऐसे नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं, ख़ास तौर पे जो इंडियन वेरिएंट है, उससे बचाव के लिए, ताकि वहाँ से पूरी दुनिया में ना फैल जाए, उन्होंने ये एक एहतियाती कदम उठाया है और उन्होंने फैसला किया है सिर्फ मकामी लोगों को हज की इजाज़त होगी, और उसके नंबर को भी उन्होंने महदूद कर दिया 60,000 तक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत आने से मुल्क में 1200 अरब के नए टैक्स लगे। झूठ बोलने से हकाइक बदलते नहीं हैं। ये बात कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कही है। उन्होंने कहा कि 1200 अरब के नए टैक्स लगाने के बावजूद सिर्फ 800 अरब की इजाफी रकम हासिल की जा सकी है। बजट की बुनियाद झूठ पर रखी गई है। झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकाइक बदलते नहीं हैं। आज जो बजट रखा गया है उसकी बुनियाद ही एक झूठ पर है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 1150 अरब रुपए की आमदन का दावा किया जा रहा है, मगर इस आमदन का जरिया क्या है वो तो बताया जाए। जो आज 1150 अरब की इजाफी आमदन का दावा कर रहे हैं, ये आमदन कहाँ से आएगी?
انہوں نے مزید کہا کہ ان 2 پاور پلانٹس کو بیچنے کی بات کی جا رہی ہے جو نواز شریف نے لگائے تھے۔ عوام کو بتایا جائے کہ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یا نہیں۔ شاہد حقان عباسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ دستاویزات کے مطابق 383 ارب کے نئے ٹیکس ہیں۔ نمبروں کی ہیرا پھیری سے ملک کے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کون سے اثاثے بیچنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ان 2 پاور پلانٹس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے جن کو نواز شریف نے لگایا تھا۔ یہ 250 ارب جس کو آمدن میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ آمدن نہیں ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 26 ممالک کو سی کیٹیگری میں شامل کرتے ہوئے وہاں سے مسافروں کی پاکستان آمد پر پابندی لگا دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ان ممالک میں بھارت، بنگلہ دیش، ایران، عراق، انڈونیشیا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ دوسری جانب اسپتالوں میں داخل کووڈ مریضوں کی تعداد 60% تک کم ہو گئی اور کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح بھی 4% سے کم ہے۔ وزارت صحت کے ایک عہدیدار نے کہا کہ پاکستان نے کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے 3 کیٹیگریز متعارف کروائی ہیں۔ ان میں ایک کیٹیگری میں شامل ممالک کو لازمی کووڈ ٹیسٹ سے استثنا دیا گیا ہے۔ کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والوں کے لیے 72 گھنٹوں کے اندر کروائے گئے PCR ٹیسٹ کا منفی نتیجہ لازمی ہے، جبکہ کیٹیگری سی میں شامل ممالک پر پابندی ہے اور یہاں سے لوگ NCOC کی خصوصی گائیڈ لائنز کے تحت ہی آ سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق NCOC نے فضائی اور زمینی سفر کی کیٹیگریز پر نظر ثانی کی ہے جس کا اطلاع فوری ہوگا۔ دستاویز کے مطابق بھارت، ایران، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، عراق، مالدیپ، نیپال، سری لنکا، فلپائن، ارجنٹینا، برازیل، میکسیکو، جنوبی افریقہ، تیونس، بولیویا، چلی، کولمبیا، کوسٹا ریکا، ڈومینیکن ریپبلک، ایکواڈور، نمبیا، پیراگوئے، پیرو، ترنداد اور توباگو کے علاوہ یوروگوئے کو کیٹیگری سی میں رکھا گیا ہے۔ دیگر تمام ممالک کو بھی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے جہاں سے آنے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کا منفی نتیجہ لازمی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام پر تقریباً 450 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس لگانا ظلم ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے عام آدمی کے استعمال کی کوئی ایسی شے نہیں چھوڑی جس پر ٹیکس نہ لگایا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فون کال پر ٹیکس لگانے کے بعد فوراً واپس لینا حکومتی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت بھاری ٹیکسوں کے طوفان پر عوامی رد عمل سے ڈری ہوئی ہے۔ چیئرمین PP نے یہ بھی کہا کہ PTI MF بجٹ میں ٹیکسوں کے نام پر عوام کی جیبوں پر ڈاکے کو مسترد کرتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے عوام دشمن معاشی اقدامات کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سندھ اور کراچی کے شہریوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے پورا ملک تکلیف برداشت کرتا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ قوم پرست سیاست کر رہے ہیں۔ وہ خود کو بے نظیر اور ذوالفقار بھٹو کی سیاست سے الگ کر رہے ہیں۔ سندھ کو 3 سالوں میں 1600 سے 1800 ارب روپے دیے گئے۔ اس بجٹ میں بھی سندھ کا حصہ بڑھایا گیا ہے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا لیکن وہ کہاں گیا؟ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اتنا پیسہ ملنے کے باوجود بھی صوبائی حکومت اب تک اپنا محکمہ پولیس بھی ٹھیک نہ کر سکی اور ہر سال وفاق کی منت کرتی ہے کہ رینجرز کو صوبے میں رہنے دیا جائے۔ کراچی پولیس میں اتنی اہلیت نہیں کہ امن بحال کرے۔ سندھ میں اس وقت آرٹیکل 140A لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر راج حل نہیں کیونکہ یہ غیر جمہوری عمل ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو بدقسمتی سے اب ایک قوم پرست سیاست کر رہے ہیں اور وہ وفاق کی سیاست سے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سیاست سے خود کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ سندھ اور کراچی کے شہریوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے پورا ملک تکلیف برداشت کرتا ہے۔ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو 500 میگا واٹ اضافی بجلی فراہم کی جس کی وجہ سے
شدید گرمی میں کراچی والوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا نہیں پڑا کہ 500 میگا واٹ اضافی بجلی وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو دی، جس کے نتیجے میں شدید گرمی میں جو کراچی کے شہری ہیں ان کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی بجلی جانے کی، ورنہ ہر گرمیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بجلی کا کرائسس جو ہے وہ آتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ رواں سال سندھ کو 7 سے 750 ارب روپے ملیں گے۔ گزشتہ چند سال میں لاڑکانہ پر 90 ارب روپے خرچ ہو چکے لیکن کام نظر نہیں آ رہا۔ بدین، گھوٹکی اور دیگر علاقوں کے نام پر بھی پیسہ لیا جاتا ہے لیکن وہاں کام نہیں ہوتا۔ من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کر سندھ کو کب تک چلایا جائے گا؟ سب سے زیادہ پلی بارگین کے کیسز سندھ کے ہیں۔ آج آپ گھوٹکی کا حالت دیکھیں، آج آپ بدین کی حالت دیکھیں، لاڑکانہ کے اوپر 90 ارب روپیہ خرچ ہوا صرف پچھلے سالوں۔ آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں کوئی گلی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، گلیاں ہیں نہیں، ہاسپٹلز، سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ نے سوچ رکھا ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا اور احسن اقبال نے کہا کہ اوورسیز کو پاکستانی مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ نواز شریف، اسحاق ڈار اور ان کے بیٹے بھی تو اوورسیز ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوورسیز پاکستانی ملک سے پیسہ باہر نہیں لے کر جاتے بلکہ باہر سے اپنے ملک بھیجتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق جو ریمارکس دیے گئے ہیں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ احسن اقبال، مریم اورنگزیب، سعد رفیق اور دیگر لیگی رہنما خطاطی سیکھیں اور قلم دوات لے کر لکھا کریں۔ حکومت نامنظور، اس سے ان کا بینرز کا خرچہ بچے گا۔ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، اسحاق ڈار، وہ آج کل کیا ہے؟ وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا پیسہ وہاں کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں۔ 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود جامعہ کراچی میں پھٹنے والی پانی کی لائن تاحال مرمت نہ ہو سکی۔ لائن پھٹنے سے تقریباً 30 لاکھ گیلن پانی ضائع ہو چکا ہے۔ چیف انجینئر کے مطابق جامعہ کراچی میں جمعے کی شام کو 66 انچ قطر کی لائن بیک پریشر کے باعث پھٹ گئی تھی۔ اس لائن کے پھٹنے سے اب تک 30 لاکھ گیلن پانی ضائع ہو چکا ہے۔ مذکورہ لائن سے گلشن اقبال اور گلستان جوہر کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ چیف انجینئر کے مطابق لائن پھٹنے سے ہونے والا پانی کا رساؤ روک دیا گیا ہے جبکہ سڑک پر جمع پانی کی نکاسی بھی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پانی کی اس لائن کو جلد مرمت کر کے پانی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔ ایک نوجوان انعام الرحمان کا کہنا تھا کہ یہاں مختلف کام تو ہو رہے ہیں لیکن پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ سر کام تو بہت حد تک ہو رہا ہے لیکن جو یہ پانی کا مسئلہ ہے یہ اب تک حل نہیں ہوا۔ منیر کا کہنا تھا کہ اس علاقے کی اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا رہنا معمول ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے کراچی میں، ادھر گندگی ادھر گندگی، جب دیکھو ہر جگہ گندگی گندگی ہے۔